أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. I am Qasim Gulzar, lecturer of Pakistan Studies. तो dear students, बेस ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ. तो dear students, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था हमने डिस्कस किया था कौमी यकजहती के हवाले से जो है एक इस्लामी सूबाई रियासत में जो है कौमी यकजहती की अहमियत. तो फेडरल बोर्ड के जो रिड्यूस सिलेबस है उसी के गार्डन जो है जो आपके लेक्चर्स हैं आपको जो है पार्ट करवाए जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, कल जो है हमने चैप्टर 8 के अंदर जो है एक इस्लामिक सूबाई रियासत में कौमी यकजहती की अहमियत को डिस्कस किया. कौमी यकजहती के रास्ते में जो हाल रुकावटें हैं उनको डिस्कस किया. यानी कि हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट और उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान. तो आज जो है डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर यूनिट 8 के अंदर जो है कौमी यकजहती के मसाइल का हल मेरा हमारा और हमारा किरदार जो है डिस्कस करेंगे. यूनिट 8 है, लेक्चर नंबर जो है वो 12 है. तो रेमिडल मेजर्स बाय योर एंड आवर रोल, यानी कि कौमी यकजहती के मसाइल का हल मेरा हमारा और हमारा किरदार. तो डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान में कौमी यकजहती को फरोग देने के हवाले से जो है वो कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा सकते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि तालीमी और तबलीगी इक़दाम, एजुकेशनल एंड ओपिनियन फार्मिंग, उसके बाद जो है इंतज़ामी इक़दाम, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल मेजर्स हैं. लेकिन फ़िलहाल आज हम जो है वो कौमी यकजहती के मसाइल के हल के हवाले से जो इक़दाम किए जा सकते हैं उनमें से जो है हम तालीमी और तबलीगी इक़दाम और इंतज़ामी इक़दाम को इन दो को जो है आज हम डिस्कस करेंगे. तो सियासी इक़दाम को जो है अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, जो है कौमी यकजहती के मसाइल को जो है वो हल करने के लिए जो तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, कौमी यकजहती के रास्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, उनको भी हमने डिस्कस किया. आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर जो है हम कौमी यकजहती के मसाइल के हल के हवाले से सबसे पहले जो है तालीमी और तबलीगी इक़दाम देखते हैं कि कौन से ऐसे तालीमी और तबलीगी इक़दाम किए जा सकते हैं जिसमें जो है जिसके ज़रिए से जो है कौमी यकजहती को प्रमोट किया जा सके. मुल्क के अंदर जो है नेशनल इंटीग्रेशन और सॉलिडारिटी के हवाले से जो है वो जो क्या है कि जो है स्टेप लिए जा सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले जो है दीनी तालीम का फरोग. तो अगर हम पाकिस्तान के डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं तो आज जो है पाकिस्तान के अंदर 96-97% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं और पाकिस्तान के लोगों को अपने मजहब से गहरी वाबस्तगी भी है. बरसगीर जनूबी एशिया के हवाले से बात करें तो सब कॉन्टिनेंट के हवाले से मुसलमानों का दीनी जज्बा ही पाकिस्तान के क़याम का बायस बना. तो कौमी नज़रिए हम देखते हैं यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों मुख्तलिफ कौमें थी. 1000 साल तक जो है वो या इससे ज़्यादा अरसा जो है साथ रहने के बावजूद भी जो है वो दोनों कौमें आपस में एक नहीं हो सकी. तो यही वो क्या है कि कन्फ्लिक्ट था दोनों कौमों के दरमियान. जो है वो मुसलमान चाहते थे अपने मज़हब, अपने रवायात, अपने रस्म व रिवाज, अपने जो है इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, अपने अकायद व नज़रियात के मुताबिक, अपने जो है वो इस्लामी जो क्या है कि जो हमारी तहज़ीब व तमद्दुन है उसके हवाले से जो है हम एक सेपरेट मुल्क हासिल करके जो है वो ईज़िली जो है वहाँ पे इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सके. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी आइडियालॉजी पाकिस्तान थी, नज़रिया पाकिस्तान था, वो बेसिकली जो है वो नज़रिया इस्लाम पर ही मबनी था. यानी कि हमने ला इलाहा के नाम पे ही ये मुल्क हासिल किया. तो पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि इस खित्ते के मुसलमान अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम को एक फैसला कौन प्यारे के कुव्वत की हैसियत से जो है नाफिज करना चाहते थे. तो इस मकसद के लिए इन्होंने अपने तमाम जो लिसानी कहते हैं जो हमारे ज़बान के इख्तिलाफ़ात होते हैं, तो इस हवाले से जितने भी कहने के लिसानी जो कहने कन्फ्लिक्ट थे, जो इख्तिलाफ़ात थे, नस्ली इख्तिलाफ़ात थे, जोग्राफियाई इख्तिलाफ़ात थे, इन तमाम इख्तिलाफ़ात को जो है मुसलमानों ने भुला दिया. तो लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरब में जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके थे, इसमें सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बंगाल के इलाके, असम के इलाके, इनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी. अब इन चारों सूबों में या इससे ज़्यादा सूबों में जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके थे, इनमें हम देखते हैं कि जो मुसलमान थे इनके दरमियान जो है रंग, नस्ल, ज़बान, इलाक़ाइयत, जोग्राफी के हवाले से इख्तिलाफ़ात मौजूद थे. लेकिन जिस चीज़ ने इन्हें आपस में जोड़ा वो इस्लाम की ताकत थी. इसी इस्लाम की ताकत की वजह से वो एक हुए. अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत जो है इनके दिलों में थी. इसी बिना पर जो है इन्होंने जो है पाकिस्तान के नाम से जो है वो एक अलग मुल्क बनाने के लिए जो है वो अहद किया.
اب اگر کہیں کہیں یہ اختلافات جو ہمیں پاکستان کے بن جانے کے بعد بھی دوبارہ جو ہیں ابھرتے نظر آتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہے اسلام کا دیا ہوا جو یونٹی کا جو کہنے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد کا جو سبق ہے وہ بھول چکے ہیں۔ تو اسپریڈنگ ریلیجیس ایجوکیشن کے حوالے سے یعنی کہ اسلام کا دیا ہوا جو اتحاد کا سبق ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ یاد نہیں ہے مسلمانوں کو کہ تم سب مل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم نے بیعت تھا، اختلاف تھا، تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا اور اس کے فضل سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تم آپس میں جو ہے بھائی بن گئے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، جو ہے ہمارا اسلام، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو قرآن پاک ہے، جو ہماری کتاب ہے، وہ بھی اس حوالے سے جو ہمیں واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ آپس میں جو ہے اتفاق اور اتحاد سے رہو اور اللہ تعالیٰ کا اپنے پر احسان یاد کرو کہ جب تمہارے اندر اختلافات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ اتحاد کا سبق یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کو دینی تعلیم سے بہرہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں جو ہے اپنی دینی تعلیمات کو جو ہے وہ ہم نے بلا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ جو ملت اسلامیہ کی افراد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے ہم باخبر رہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قومی یکجہتی کے مسائل جتنے بھی ہیں اس حوالے سے جو تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، تو اس کا ایک جو مؤثر جو ذریعہ ہے کہ ہم اپنے جو دینی تعلیم کے جو تقاضے ہیں ان سے باخبر ہوں، یعنی کہ اپنے مذہب کے ساتھ جو ہے ہم جڑے رہیں اور ہمارا مذہب بھی جو ہے ہمیں اتفاق اور اتحاد کا ہی درس دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی تعلیم دیکھتے ہیں، یعنی کہ تعلیمی اور تبلیغی اقدامات میں جو ہے دوسری جو ہماری ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان کی تعلیم ہے۔ تو ریول آف دا نیشنل اسپرٹ بیسڈ آن ٹو نیشن تھیوری، یعنی کہ نظریہ پاکستان برصغیر جنوبی ایشیا کے حالات کے مطابق جو ہے نفاذ اسلام کے عملی پروگرام کا نام تھا، یعنی کہ اسلام کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو ہے وہ نظریہ پاکستان جو ہے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے حالات کے مطابق جو ہے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک یعنی کہ پروگرام کا نام تھا۔ پاکستان کے شہریوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان اس علاقے کے مسلمانوں کو یعنی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ تحفظ دینے کے لیے وجود میں آیا تھا، ورنہ رہنے کی بات کرتے ہیں تو ویسے ہم رہ تو ہندوؤں کے ساتھ بھی رہے تھے، لیکن ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت کیوں پیش آئی، تاکہ جو ہے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ ایزیلی جو ہے اپنی روایات کے مطابق جو ہے ہم اپنی جو ہے وہ سیپریٹ جو اسلام کے بتائے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ایک الگ ریاست کے اندر جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ تمام پاکستانیوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان قائم ہے تو ہم سب موجود ہیں، یعنی کہ ہماری بقا اسی میں ہے، اس صورت میں ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان قائم رہتا ہے تو ہم قائم رہیں گے، اگر جو ہے وہ پاکستان قائم ہے، پھل پھول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے تمام جو شہری ہیں وہ جو ہے وہ گرو کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ پاکستان قائم نہیں ہے تو پھر ہماری جو بقا ہے وہ بھی جو ہے وہ مشکل میں ہوگی۔ خدا نخواستہ پاکستان نہ ہو تو ہم بھی پھر کچھ نہیں ہیں۔ تو نظریہ پاکستان کی تعلیم ہم دیکھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ چیپٹر نمبر 4 کے اندر یونٹ 4 کے اندر ہم نے جو کانسٹیٹیوشنز پڑھے تھے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اور اس سے جو پریویس کانسٹیٹیوشنز تھے اس کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ شامل کی گئی ہے کہ پاکستان کا بنانے کا جو مین مقصد تھا وہ ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا تھا اور آئیڈیالوجی کا پاکستان کو جو ہے یعنی کہ نظریہ پاکستان کے اسباب جو ہے یعنی اسی نظریہ پاکستان کو جو ہے ہم نے اپنے جو ہے وہ آئین کے اندر جو ہے وہ شامل بھی کیا ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ کے نام پہ جو ہم نے اس کی بنیاد رکھی۔ اب نظریہ پاکستان کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ اپنے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہم نے اس چیز کو شامل بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ تھرڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں پروموشن آف اسلامی کلچر اینڈ ٹریڈیشنز، اسلامی ثقافت کا فروغ، پروموشن آف اسلامک کلچر اینڈ ٹریڈیشنز، اسلامی ثقافت کا فروغ جو ہے وہ تعلیمی اور تبلیغی اقدامات کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کے تمام علاقوں کے لوگوں کی زندگی میں اسلامی ثقافت کے آثار اور علامتیں مشاہدہ کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ اوورآل ملک کے تمام علاقوں کے لوگوں کی زندگی میں جو ہے اسلامی ثقافت کے آثار پائے جاتے ہیں۔
اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ غیر جو کہنے کے مذاہب کے اثرات جو ہیں وہ کلچر بھی ہمارے اوپر جو ہے اس کے اثرات سے بھی ہم محفوظ نہیں ہیں، تو کچھ جو ہے کچھ ایسی رسومات جو ہیں وہ بھی ہمارے کلچر کے اندر شامل ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو کہیں کہیں رسم و رواج ذات برادری قبیلے کی جائزانہ روایتیں بھی قائم ہیں اکثر بیکورڈ علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں، جو معاشرتی انتشار کا باعث بنتی ہے، جہاں پہ جو ہے آپ کا لٹریسی ریٹ کم ہے، جہاں پہ لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے، تو وہاں جو ہے وہ رسم و رواج ذات برادری قبیلے کی جائزانہ رسمیں جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ اس انتشار کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی روایات کو جو ہے اسلامی ٹریڈیشنز کو، اسلامی ثقافت کو جو ہے فروغ دیا جائے، تمام علاقوں کے لوگوں پر ایک ہی رنگ غالب نظر آئے، یعنی کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہماری زندگی کا جو ہے ضابطہ حیات ہے، اب قرآن پاک کے اندر جو ہے بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لائف کے حوالے سے، ہماری مذہبی لائف کے حوالے سے، ہماری معاشی لائف کے حوالے سے، ہمارے جو ہے وہ پولیٹیکل لائف کے حوالے سے تمام جو ہے وہ جو ہے ہدایات جو ہیں، تمام جو اقدامات ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی ثقافت کو پروموٹ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہے دین کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں، دینی تعلیم کا فروغ بھی اس حوالے سے ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے مسلمان کی زندگی کا کہنے کے مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے تمام جو ہے کہنے کے اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کہنے کے امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ہمیں تمام ہدایات ملتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تمام علاقوں کے لوگوں پر ایک ہی رنگ جو ہے وہ غالب نظر آئے اور خود کو ایک دوسرے سے قریب تر محسوس کرنے لگے، یعنی کہ اسلامی ثقافت کا فروغ جو ہے وہ بھی ضروری ہے قومی یکجہتی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اور تبلیغی اقدامات کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشنل اینڈ اوپینین فارمنگ کے حوالے سے تھرڈ آپشن جو ہے وہ ہم نے اسلامی ثقافت کا فروغ پڑھا، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ذرائع ابلاغ کا صحیح استعمال، ایپلیکیشن آف میڈیا فار نیشنل بلڈ، یعنی کہ اب ماس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قومی یکجہتی کو، نیشنل انٹیگریشن اور سولیڈیرٹی کو امپروو کرنے کے حوالے سے جو ہے میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ یعنی کہ میڈیا جو ہے صوبائی اور علاقائی جو عصبیت ہے ختم کر کے قومی نقطہ نظر کو فروغ دینے میں نہایت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات جو تمام ہمارے جو ہیں سورس ہیں یعنی کہ کمیونیکیشن کے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات کے پروگراموں کو جو ہے بامقصد ہونا چاہیے، ان کے مقاصد میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو قیام پاکستان کے مقاصد سے آگاہ کریں، یعنی کہ پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ کیوں جو ہے ایک جو ہے وہ الگ ریاست کی ضرورت پیش آئی، اور ہمارے آباء و اجداد نے کن قربانی کے بعد جو ہے یہ ملک حاصل کیا، اور جو نئی نسل ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے میڈیا کو چاہیے کہ نئی نسل کے اندر بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے جو ہے پروموٹ کیا جائے کہ پاکستان بنانے کے مقاصد کیا تھے، کس نظریے کے تحت جو ہے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، تاکہ جو ہے وہ نئی نسل کے اندر بھی جو ہے اپنے ملک سے، اپنے دین سے، اپنے اسلام سے جو ہے وہ محبت پیدا ہو، پاکستان کی محبت دیکھنے سننے والوں کے دلوں میں پیدا کریں، اور ایک آزاد ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے جو معاشی، اخلاقی اور روحانی فائدے پاکستان کے لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں، ان سے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے تعلیمی اور تبلیغی اقدامات کے حوالے سے پانچواں پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی ترویج یعنی کہ پروموشن آف اردو۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، اوورآل جو ہے ان سب زبانوں کا جو ہے وہ رسم الخط ایک ہے۔ اگر ہم اردو کی بات کریں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لاسٹ جو چیپٹر تھا، چیپٹر 6 کے اندر پاکستان اسلامی جو ہے پاکستان کے کلچر کے اندر بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اردو جو ہے لشکری زبان ہے، ترکی جو ہے وہ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جو ہے لشکر کے ہیں، اور آج جو ہے اردو کو لشکری زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بہت سی زبانوں کا مکسر ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر دیکھیں کہ مختلف تہذیبوں، مختلف قوموں کے لوگ آئے ہیں، مختلف فاتحین آئے ہیں، یہاں پہ عرب آئے ہیں، یونانی آئے ہیں، ایرانی آئے ہیں، ترک آئے ہیں، منگول آئے ہیں، یہاں پہ انگریز آئے ہیں، اسکندر اعظم کی شکل میں جو ہے وہ یونانی بھی آئے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہاں پہ آ کے جب آباد ہونا شروع ہوئے تو ان لوکل جو کہنے کے سطح پہ جب یہ لوگ آباد ہونا شروع ہوئے تو لشکروں کی زبانیں مختلف ہوتی تھی، تو ان تمام زبانوں سے مل کر جو ہے وہ اردو زبان جو ہے وہ تشکیل پائی۔ اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کا رسم الخط بھی ایک ہی ہے، ان سب میں اعلیٰ درجے کا دینی لٹریچر اور ادبی سرمایہ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ ادب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ان زبانوں کو محدود علاقوں میں سمجھا اور بولا جاتا ہے، یعنی کہ جو آپ کی علاقائی زبانیں، آپ سندھی کی بات کرتے ہیں تو سندھی سے
صوبہ سندھ کے اندر ہی بولی سمجھی جاتی ہے، پنجابی صرف پنجاب کے اندر ہی، بلوچی صرف ہے وہ بلوچستان کے اندر ہی، پشتو صرف ہے KPK کے اندر ہی. یعنی کہ اردو قومی سطح پر مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. یعنی کہ اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے، 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی دیکھیں جو اردو کو جو ہے قومی زبان بھی قرار دیا گیا ہے، نیشنل لینگویج بھی قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ اردو واحد زبان ہے جو پورے ملک کے درمیان جو ہے لوگوں کے درمیان جو رابطے کا ذریعہ ہے. ملک کے ہر حصے میں جو اسے بولا اور سمجھا بھی جاتا ہے. یہ زبان کسی ایک گروہ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ ہمارا مشترکہ قومی سرمایہ ہے. لنگوا فرانسا ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ اردو جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ ہمارا کہہ لیں کہ مشترکہ قومی سرمایہ ہے. ہماری آزادی کی تحریک کے دوران ہی اردو کو جو ہے ہمارے قومی شعار کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی تھی. یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے جو ہے وہ اردو زبان کے ذریعے سے ہی جو ہے تحریک پاکستان کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم اور جو مسلم لیگ کی قیادت تھی اس نے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ کے قیام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان دیکھ لیں جب بنارس کے اندر 1867 کے اندر جو ہے اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی بنارس کے شہر کے اندر 1867 کے اندر تو ہندوؤں نے جو ہے وہ اردو زبان کو ہٹا کر جو ہے وہ ہندی کو سرکاری زبان بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ اردو ہندی جھگڑا جو ہے جب شروع کیا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جو ہے پھر اس کے بعد ہندوؤں کی اس ذہنیت سے جو ہے وہ یہی حاصل کیا کہ اب مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے. تو اردو کے خلاف کیوں تھے ہندو؟ کیونکہ اردو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عربی، فارسی اور ترکی الفاظ شامل ہیں. پھر اس کا جو رسم الخط ہے وہ بھی قرآن پاک جیسا ہے. یعنی عربی پڑھنے والا اردو پڑھ سکتا ہے، اردو پڑھنے والا قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. یہ کہ اردو زبان کا جو رسم الخط ہے وہ بھی عربی جیسا ہے. ترکی، عربی اور فارسی کے الفاظ بھی شامل ہیں. اور پھر یہ مسلمانوں کے کلچر کو پریزنٹ کرنے والی زبان ہے. یہی وجوہات تھی کہ ہندو چاہتے تھے کہ اردو زبان کو ختم کر کے جو ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے. اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف سینتھالی، سر سید احمد خان، مولانا شبیر نعمانی اور ڈپٹی نذیر احمد، یہ وہ تمام شخصیات ہیں جنہوں نے اردو کی ترویج اور اردو کی بقا کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دی اور اردو کو پروموٹ کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آزادی کی تحریک کے دوران میں جو ہے یہی اردو زبان جو ہے اس کو ہمارے جو ہے قومی شعار کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی تھی. ہندوستان کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے مسلمان جن میں سے اکثر ایسے تھے کہ جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی. یعنی کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے جن کی مادری زبان جو اردو نہیں تھی، انہوں نے بھی جو ہے اردو کی پروموشن کے لیے، اردو کی پروٹیکشن کے لیے، اردو کے تحفظ کے لیے جو ہے اردو کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی. اب پاکستان میں ہم قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب پاکستان میں قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ علاقائی زبانوں کا جو آپ کی علاقوں میں اورینٹل جو لینگویجز ہیں علاقائی زبانوں کا احترام کرتے ہوئے قومی سطح پر جو ہے اردو کے فروغ اور اردو کی ترویج کے جو ہے وہ کی رفتار کو جو ہے تیز تر بنایا جائے گا. یعنی کہ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان اتفاق، اتحاد اور قومی یکجہتی کا ذریعہ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا قومی یکجہتی کے مسائل کا حل، اس کے اندر جو ہے ہم نے تعلیمی اور تبلیغی اقدامات کو ڈسکس کیا، یعنی کہ ایجوکیشنل اینڈ اوپینین فارمنگ. اور اس کے بعد جو ہمارا لیکچر ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہے اس کے اندر جو ہے ایڈمنسٹریشن پرابلم اور ایڈمنسٹریشن میئرز اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل میئرز کو جو ہے اس کے بعد ڈسکس کریں گے. اور اب جو ہے ہم نے تعلیمی اور تبلیغی اقدامات کو ڈسکس کیا. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جو ہے انتظامی اقدامات اور سیاسی اقدامات کو جو ہے ڈسکس کیا جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آج کا جو آپ کا جو لیکچر ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر اس لیکچر سے ریلیونٹ اگر آپ کی کوئی کوئسچن ہو، کوئی کیوری ہو تو آپ جو ہے وہ کمنٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر کیا جائے.